मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को प्यार। खुदावंद यहोवा पाक खुदा सबको बरकत दे और खुदावंद का जलाली कभी मुबारक और फ़तहमंद हाथ आपकी ज़िंदगी में इसी तरह बढ़ा रहे। इसी तरह खुदावंद यस्सु के नाम में आप बढ़ते रहें। खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें, क्योंकि जलाल का बादशाह जो हमारा नजात दहिंदा खुदावंद यस्सु मसीह नासरी है, उसने किताब मुक़द्दस में से हमें हर एक बात सिखा दी है, बयान कर दी है और हमारी तरबियत और हदायत के लिए दे दी है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज खुदा ने एक बार फिर मुमकिन किया कि मैं खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को आप तमाम भाइयों बहनों तक शेयर कर सकूं। और खुदावंद की ये मर्ज़ी है, खुदावंद ये चाहता है कि हम खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुने। और अगर हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते, अपने कानों को बंद करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि खुदा ने कान हमें सुनने के लिए दिए थे, खुदा ने हमें आंखें देखने के लिए दी हैं और खुदा ने हमें पाँव इसलिए दिए हैं ताकि हम खुदा की हैकल की तरफ दौड़ें। और अगर हम अपने जिस्म की इन नेमतों को खुदा के जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि हम नाशुक्रे हैं। और हमें अपनी ज़िंदगी में नाशुक्रा नहीं होना, बल्कि हमें खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को पहला दर्जा देना है। क्योंकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुने। और जब जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आज हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की फ़िक्रों ने, दुनिया के मामलात ने और तारीकी की उन कुव्वतों ने आपको बांध रखा है, जो आपको कलाम सुनने से रोकती हैं। उन तारीकी की कुव्वतों को आप यस्सु के नाम में बांधें और अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें। मैं आपके लिए दुआ करता हूं ताकि आप खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को अच्छे और आसान तरीके से सुन सकें। आए मेरे साथ मिलकर अपनी आंखें बंद करें और दुआ में ठहरें। आसमानी पिता, यस्सु के नाम में मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं। अपने और अपने घराने को यस्सु जी तेरे लहू में छुपाता, तेरे लहू की बाढ़ में कवर करता हूं। और मालिक खुदा, मिन्नत करता हूं कि इस वक्त जितने भी खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां इस वक्त ऑनलाइन हैं, उनको भी बरकत दे, और जो इसके बाद ऑनलाइन होंगे उनको भी बरकत दे। ऐ मालिक खुदा, यस्सु के नाम में इन्हें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल दे, ताकि मालिक खुदा यस्सु के नाम में ये तेरी आवाज़ को, तेरे कलाम को सुने और बरकत पाएं और 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएं। क्योंकि मालिक खुदावंद फल तेरी तरफ से है। अपने बेटे बेटियों को छू और बड़ी बरकत दे। हर तरह की डिस्टर्बिंग, हर तरह के ज़हनी ख्याल, सोच यस्सु के नाम में रिमूव हों और खुदावंद तेरे नाम से तेरे बेटे और बेटियां हील हों। ऐ मालिक खुदावंद, इन तमाम बेटे बेटियों को तेरे सुपुर्द करता हूं। इन्हें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल बख्शना, यस्सु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आप लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम खुदा के कलाम में से खुदा का वो मैसेज जो खुदा हमें देना चाहता है, आए हम खुदा के कलाम में से देखें कि खुदा का कलाम आज हमें क्या बताना चाहता है। कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत मेरे और आपके लिए बहुत ख़ास है। लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा और बयान किया जाना और आपकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और खुदा का कलाम जो है, कुलसियों के नाम, जब पालूस रसूल ने ये लेटर लिखा और पालूस रसूल ने खुदा की पाक रूह की तहरीक से जब उन कलीसियाओं को ट्रेनिंग दी, उनको बताया और उनको हदायत दी कि खुदा के कलाम में से अपने जिस्म की ख्वाहिशों को
اپنے جسم کے خیالوں کو، اپنے جسم کے ارادوں کو تبدیل کریں اور وہ خداوند کی طرف لوٹیں۔ اور اس نے بڑی نصیحت کی اور اس نے کہا کہ وہ اپنے دلوں کو تیار کریں اور خداوند کے لیے شکر گزاری کریں، خداوند کے لیے صرف اور صرف اپنے آپ کو وقف کریں۔ اور پالوس رسول کی یہ تعلیم جو تھی خدا کے پاک روح کی ہدایت سے تھی، اور خدا یہی چاہتا تھا کہ اپنے بندے پالوس رسول کے ذریعے یہ تعلیم جو ہے قوموں، قبیلوں اور امتوں تک جائے۔ اور اسی طرح پالوس رسول نے کہا کہ کسی بھی طرح کی آپ نے تنقید جو ہے اپنی زندگی میں نہیں لانی، ان سب باتوں کو آپ نے شیئر کرنا ہے، ان کو برداشت کرنا ہے، انہیں سیکھنا ہے اور اپنے دل میں قبول کرنا ہے۔ اور پالوس رسول نے بڑی روحانی بات کی، اور پالوس رسول نے کہا کہ مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور کلام یا کام جو کچھ کرو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ کلسیوں کے نام جب یہ لیٹر لکھا گیا تو پالوس رسول نے بڑی واضح اور صاف اور کلیئر بات اپنے لوگوں کو بتا دی ہدایت کے لیے کہ اب جس طریقے سے انہیں دعا کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے اور خدا کے سامنے آ کر بیدار رہنا ہے، اس میں جڑ پکڑنا ہے، تعمیر ہونا ہے، تو پالوس رسول نے یہ ساری انسٹرکشن جو تھی اپنے لوگوں کو دے دی۔ اور کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، اور پالوس رسول نے کہا مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ آج ہماری زندگی کے اندر بہت ساری پرابلمز ہیں، اور اس جہان کے خدا نے، ابلیس نے انسان کی زندگی کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سن سکیں، کیونکہ خدا کا کلام یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے بات کرے۔ خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، خدا آپ سے رابطے کو بحال کرنا چاہتا ہے، خدا یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور اگر انسان جو ہے اگر اپنی خامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو خداوند کے سامنے لے آئے تو خداوند جو ہے ان کو بحال کرتا ہے۔ آج انسان کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ کبھی سمجھوتا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کو جب سنیں، سچائی کے ساتھ سنیں، سچائی کے ساتھ پڑھیں اور اسے قبول کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اسے کلام کو اپنے ماتھوں کا ٹکا بنانا۔ اگر آج ہم کلام کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں گے تو خدا جو ہے ہمیں اور زیادہ اپنے کلام سے ہمیں معمور کرے گا، ہمیں حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، دانش کا کلام اور سربلندی کا کلام، اور خدا اپنے مکاشفات کا کلام جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور پالوس رسول نے یہ کہی بات 3 باب میں اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پر جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کے تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ یہ ثبوت تھا سب سے پہلے پالوس رسول کا کلسیوں کی کلیسیوں کے نام، ہم سب کی کلیسیوں کے نام، جہاں جہاں اس وقت کلیسیاں قائم ہیں، کہ ہمیں جب دعا کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، اس میں بیدار رہنا ہے، تو ہمیں عالم بالا کی چیزوں کو خیال میں رکھنا ہے۔ عالم بالا یعنی وہ آسمان، 3rd ہیون، جہاں خدا کا تخت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ جب مسیح یسوع خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہمیں زمین کی چیزوں کی طرف خیال نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا فوکس صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارا فوکس جب ہٹ جاتا ہے، ہمارے خیالات، ہماری سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ہم دنیا کی فکروں میں، دنیا کے خیالوں میں بڑھ جاتے ہیں، تب ابلیس جو ہے آپ کی زندگیوں کے اندر خلل ڈالتا ہے۔
لیکن جب آپ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے، جہاں مسیح موجود ہے، تو آپ اس میں بیدار رہیں گے، اس کے اندر رہ کر اس کی باتوں کو سیکھیں گے، تو وہ آپ سے بات کرے گا، آپ سے کلام کرے گا، کیونکہ کلام مجسم ہوا ہے، فضل اور سچائی کے ساتھ آپ کے درمیان رہا ہے، اور اس کا جلال ایسے جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پالوس رسول کی یہ باتیں خدا کے کلام سے تھیں، اور آج بھی وہ کلام ویسے کا ویسا ہی ہے، تر و تازہ ہے، بالکل شیریں ہے، میٹھا ہے، سیدھا ہے، اور بالکل سادہ ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی اتنی پرابلمز نہیں ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہڈن آ گئی ہیں یا ایررز آ گئے ہیں تو ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے۔ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان الفاظ پالوس رسول نے استعمال کیے، کوئی بھی اتنی بڑی ٹرمنالوجی استعمال نہیں کی گئی، کوئی بھی اتنے بڑی باتیں نہیں کی گئیں، بلکہ پالوس رسول نے خدا کی تحریک سے بالکل صاف اور کلیئر اور سادی زبان میں خدا کا کلام بیان کیا، اور اس نے کہا کہ ہمیں اب فوکس جو ہے عالم بالا پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں خدا کا تخت ہے، اور جب خدا کا تخت موجود ہے، خدا کا بیٹا وہاں موجود ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہماری توجہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے اندر، جب اس زمینی زندگی میں رہتے تھے، تقریباً 33.5 سال انہوں نے زمینی زندگی گزاری، تو انہوں نے ہمیں ایک پیٹرن دیا دعا کے لیے، دعا کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں ایک ترتیب بتائی، اور مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں تعلیم دی اور کہا کہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹھڑی میں جاؤ۔ اگر آج آپ کو موقع نہیں ملتا دعا کرنے کے لیے تو آپ رستے میں چلتے ہوئے دعا کریں، اگر آپ گاڑی کے اندر ہیں تو آپ گاڑی کے اندر ڈرائیو کر رہے ہیں تو اپنی آنکھیں بند نہ کیجیے گا، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھ کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں، سفر پر ہیں، ہوائی جہاز پہ ہیں، ایروپلین پہ ہیں، ٹرین پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو موقع دیتا ہے اور خدا آپ کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے اور خدا آپ کو یہ وقت مہیا کرتا ہے کہ آپ کسی اکیلی جگہ میں جا کر دعا کریں، جیسے مسیح یسوع جو تھا اپنی زمینی زندگی کے اندر پہاڑ پر جاتے تھے، گتسمنی باغ میں جاتے تھے اور اکیلے باپ کے ساتھ رابطے کو بحال کرتے تھے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹھڑی میں جاؤ اور دروازے کو کیا کر، بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اب پیٹرن جو ہے دعا کا وہ ہمیں کس طرح کرنا ہے، ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے جو ہمارے مالک خداوند یہوشوا مشاخ یسوع مسیح ناصری نے ہمیں کہا ہے۔ ہمیں مسیح یسوع کی وہ باتیں آج بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری انسٹرکشن جو تھیں ہمیں بتائیں، ہمیں سکھائیں، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ ہمیں پیٹرن دیا۔ اور جب پالوس رسول اس کلیسیا کے اندر لوگوں کو بتا رہا تھا کہ دعا کرنے میں مشغول رہو، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان بت پرستیوں سے، ان تاریکی کی قوتوں سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں جو نیو بورن ہیں وہ یسوع کو قبول کریں، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو قبول کر رہے تھے، اور اہل یہود کے اندر جتنوں نے بھی مسیح یسوع کو قبول کیا خدا نے انہیں فرزند بننے کا حق بخشا، اور یہ حق صرف ان لوگوں کو ہے جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی اور شخص کسی بھی قوم قبیلے سے اگر وہ کہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سچائی نہیں ہے، اور ابلیس جو ہے ہمیشہ سے جھوٹ بولتا ہی آیا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا تاکہ ابلیس کے ان سارے کاموں کو کچلے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ دروازہ بند کر کے پشیدگی میں دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہمارا بدلہ صرف اور صرف مسیح یسوع ہی دے سکتے ہیں، اور آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے، جہاں نہ کیڑا نہ زنگ خراب کرتا ہے، نہ وہاں چور نقب لگاتے اور نہ چراتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہمارا دماغ، ہمارا سوچ، ہمارا خیال اگر کھانے پینے کی چیزیں، دنیا کی عیش و عشرت کی طرف لگے رہیں گی تو ہم کبھی بھی اس آسمانی ہیون میں جہاں خزانہ ہے ہم نظر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور وہاں کیڑا اور زنگ لگے گا، لیکن آسمان ایک ایسی بادشاہت ہے
کہ جہاں نہ कीड़ा نہ जंग खराब करता और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चराते हैं। और मसीह यीशु का ये पैटर्न कि जब तुम दुआ करो तो पोशीदगी में अपने बाप के साथ उस रिलेशनशिप को कायम करो। अगर आज हम उसमें बेदार होना चाहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह के पैटर्न्स को अपनाना है। और खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने कहा कि तेरी बादशाही आए। मसीह यीशु ने अपने बाप से मुखातब होकर अपने लोगों को ये कहा कि जैसे बाप तेरी बादशाही आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज जितने भी रूहे ज़मीन पर लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने अपनी बादशाहियाँ बना रखी हैं, अपनी अपनी बादशाहें कायम कर रखी हैं, और वो अपनी अजमत चाहते हैं, अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं और मसीह की बादशाहत को रद्द करते हैं। और इस ज़मीन पर उन्होंने बादशाहत को कायम करने नहीं दिया, जबकि आसमानी बाप ने कहा कि जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। और आज हमें सोचने की ज़रूरत है कुछ देर के लिए कि क्या हमने इस ज़मीन पर उसकी मर्जी को कायम रखा है। अगर आज हमने खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी को इस ज़मीन पर कायम किया है, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमने कायम किया है तो कैसे किया है, और अगर नहीं कायम कर सके तो वो कौन सी ऐसी हिडन प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी के अंदर इब्लीस ने खड़ी की हैं कि जो आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं ला रहे। खुदा के कलाम में लिखा है कि हुक्म पाक हैं, रास्त हैं, सच्चे हैं, और हमें खुदा के कलाम से हर एक बात को समझना है, सीखना है, और उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना है। अगर खुदा ने आपको मौका दिया है, खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर ये काम किया है, तो फिर पौलुस रसूल की इन बातों को, जो मसीह यीशु की तहरीक, मसीह यीशु का ख्याल और मसीह यीशु की पाक तहरीक के मुताबिक ये तहरीर की गई, और उसने पौलुस रसूल ने जो खुदा का बंदा था अपनी तरफ से कोई बात तहरीर नहीं की। उसने जो कुछ भी कहा खुदा के कलाम से कहा, और उसने कहा कि तुम अपने आप को किस तरीके से खुदा के सामने पेश करना है। उसने एक पैटर्न दिया, और उस पैटर्न का जो तरीका था उसने बताया कि काम, फर्स्ट काम जो भी काम आपने इस रूहे ज़मीन पर करना है, क्या करना है, जो काम करना है उसका पैटर्न खुदा ने ये दिया कि काम या कलाम दोनों ही चीज़ें जब आपने करनी है तो शुक्र करना है, शुक्रगुजारी करनी है उसके लिए, और सब खुदा यीशु के नाम से करना है। अगर आप जो भी काम या कलाम सुनाते हैं तो आप सबसे पहले उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा के कलाम में लिखा है क्या ही भला है शुक्र करना। अगर आज हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर शुक्रगुजारी कायम हो चुकी है, तो फिर खुदा हमें उसका फल देगा और फल हमारी ज़िंदगी में कायम रहेगा। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है वो यही है कि हमें बहुत सा फल लाना है, और हमें खुदा के कलाम को कभी भी अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करना, और खुदा के कलाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना है। और खुदा के कलाम में से मैं एक और हवाला आपके सामने पेश करना चाहूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 122, इसका मैं हवाला आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है, मैं खुश हुआ। क्या कहता है? मैं खुश हुआ। फिर रिपीट करता हूं, वो कहता है मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। अगर आप दुआ करना चाहते हैं, दुआ में मशगूल रहना चाहते हैं, शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, खुदा की बातों को सीखना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदा के कलाम के साथ जो है समझौता करना पड़ेगा, उसके साथ शामिल होना पड़ेगा, खुदा के कलाम के साथ अपने तल्लुक को बहाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को खुदा के ताबे करेंगे, कलाम को कबूल करेंगे, हाथ जोड़कर कबूल करेंगे और खुदा की बातों को कहेंगे कि खुदा तो अपने कलाम से हमें सिखा। जब खुदा के सामने आप अपने आप को खाली करेंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और कहेंगे कि मालिक खुदावंद तू मुझे अपने कलाम से मुझे सिखा, अपने मुकाशफात दे, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगा।
اور یہاں بھی زبور نویس کہتا ہے کہ میں خوش ہوا جب مجھے کہنے لگے کہ آؤ خدا کے گھر چلیں، اے یروشلم، اے یروشلم، ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں۔ آج ہمیں بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میرا قدم جو ہے وہ خداوند تیرے گھر کے نزدیک ہو، تیرے گھر کے اندر ہو، تاکہ جب میں دوڑوں تو جیتوں۔ جیسے پالوس رسول نے کہا تھا کہ ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ ہمیں دوڑنا ہے، خدا کے گھر کی طرف دوڑنا ہے، خدا کے کلام کی طرف بڑھنا ہے، خدا کی باتوں کو سیکھنا ہے۔ اگر ہم دوڑنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آؤ خدا کے گھر چلیں۔ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو خدا کے گھر میں لے جانے کے لیے تیار رہیں، اور انہیں کہیں کہ آؤ خدا کے گھر چلیں۔ تب خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کا جو تخت ہے وہ آسمان پر ہے، اور وہ اپنی آنکھیں آپ کی طرف لگائے ہوئے ہے۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی چال کو دیکھ رہا ہے، آپ کے خیالوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کی سوچوں کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کے دل کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ جانتا ہے۔ لیکن ہمیں خدا کو جاننے کے لیے زیادہ وقت دعا میں گزارنے کی ضرورت ہے، اس میں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کی شکر گزاری کرتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اب وقت گزر چکا ہے۔ وہ وقت گزر چکا ہے جب آپ کے پاس بہت سا وقت ہوتا تھا، آپ بہت لمبے لمبے میسیجز سنتے تھے، مختلف ذریعوں سے گانے سنتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، ڈرامے دیکھتے تھے، اور مختلف طریقوں سے اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے۔ لیکن خدا نے یہ گریس پیریڈ، یہ خاص وقت آپ کو دے دیا ہے۔ جب خدا نے یہ آپ کو وقت دیا ہے تو پھر آپ بھی کہیں کہ میں خوش ہوا جب مجھے کسی نے دعوت دی کہ آؤ خدا کے کلام کو سنو، خدا کی باتوں کو سنو۔ آپ خوشی کے ساتھ اس بات کو قبول کریں اپنی زندگی کے اندر کہ خدا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے خدا کی آواز سننے کے لیے۔ اور آج جتنے خدا کی آواز کو سن رہے ہیں، میری دلی دعا ہے کہ خدا ان سب کو بڑی برکت دے۔ جتنے اس وقت آن لائن ہیں، اس آواز کو سن رہے ہیں، خدا ان کو بڑی برکت دے، برکت پر برکت دے، کیونکہ خدا برکت دیتا ہے۔ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے، کیونکہ آسمان اس کا تخت ہے اور اس کے اندر سب کچھ اویلیبل ہے، ہر ایک چیز اس نے مہیا کی ہے۔ اس نے کہا مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کے نام کو جلال دینا ہے، اور اس کے نام کو ہمیشہ اتم درجہ دینا ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے گا، اور خدا ہماری حدوں کو بڑھائے گا، اور خدا جو ہے ہمیں اور زیادہ اپنے جلال کے لیے خرچ اور استعمال کرے گا۔ کیونکہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ میں آپ کے سامنے زبور 1 پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی پہلی 2 آیات، کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ اور جب آپ کو بھی موقع ملے، آپ ضرور اس زبور کو پڑھیے اور اپنی زندگی کے اندر اس بیداری کو حاصل کیجیے، تاکہ آپ کو روحانی طور پر برکت ملے۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے شریر موجود ہوئے ہیں جو آپ کو دعا کرنے سے روکیں گے، آپ کو کلام سننے سے روکیں گے، اور گرجا گھر میں جانے سے روکیں گے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ ہمیں ان لوگوں کی باتوں کو فالو نہیں کرنا، ہمیں خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے۔ اور لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا باز کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے، اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا یسوع مسیح ناصری
وہ کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اور یہاں بھی وہ کہتا ہے اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ اگر آپ مبارک ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہر طرح کی ان تمام ٹولیوں سے جو خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سننے سے آپ کو منع کرتے ہیں یا خدا کے کلام کو سننے سے آپ کو روکتے ہیں، آپ ان سے دور رہیں اور خدا کے مکاشفے کو مانگیں، خدا کی شریعت کی طرف دھیان لگائیں، کیونکہ خداوند کی شریعت، خداوند کے کہے الفاظ پاک ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر خدا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو پھر خداوند کی یہ مہربانی ہے، یہ خداوند کی آپ کے اوپر بہت بڑی احسان ہوا ہے، اس کا فضل، گریس ہوا ہے۔ اور زبور نویس کہتا ہے اے خداوند تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے۔ اگر خدا نے ہمیں اس ملک میں رکھا ہے تو ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں ہر طرح کی اسیری سے، بابل کی اسیری سے، مصر کی اسیری سے نکال لایا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے مرضی کے مطابق اس زمین پر، اس دنیا میں رکھا ہے، تاکہ ہم جب تک اس روئے زمین پر جیتے رہیں اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور اس نے ہماری ساری بدکاری جو ہے معاف کر دی ہے، اپنا غضب جو ہے ہم سے ٹال دیا ہے، اور وہ نجات دینے کے لیے ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے۔ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ زبور 85 کے اندر لکھا ہے اس کی 4 آیت میں کہ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ وہ غضب خدا نے دور کر دیا ہے اور سلیپی موت گوارا کر لی میرے اور آپ کے لیے۔ اب ہمیں بیلوں اور بکروں کا خون بہانے کی ضرورت نہیں، کوئی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاک اور بے عیب برہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا۔ مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا، فسح کا برا قربان ہوا۔ پالوس رسول نے کہا پس آؤ ہم عید کریں، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا ہے، اور نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ اس نجات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس نجات کے اندر رہ کر اس کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج آئیں، اپنی زندگی مالک خداوند خدا یسوع مسیح کو دیں۔ اگر آپ نے آج تک توبہ نہیں کی تو آج ضرور توبہ کریں، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور بپتسمہ لیں۔ جو میرے بہن بھائی بپتسمے کو نہیں سمجھتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بچپن میں ہمیں بپتسمہ دیا گیا تھا، اب ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ رانگ ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ایک بار پھر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں اور بپتسمہ لیں، کیونکہ مسیح یسوع نے بھی اپنی 30 سال کی زندگی میں بپتسمہ لیا تھا، لیکن مسیح یسوع کا بپتسمہ جو تھا وہ بحالی کا تھا، وہ راست بازی کا تھا، اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اس راست بازی میں جانے کے لیے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم توبہ کریں گے، اقرار کریں گے اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، تو پھر ہماری دعا جو ہے وہ پاورفل ہوگی، ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ پھر ہم شکر گزاری جب کریں گے تو ہماری شکر گزاری جو ہے خدا قبول کرے گا۔ جب ہم اس میں بیدار رہیں گے تو ہماری بیداری جو ہے وہ خداوند کو پسند آئے گی، کیونکہ جب ہم اس میں بیدار رہیں گے تو خدا ہمیں اور زیادہ اپنے جلال کے لیے خرچ اور استعمال کرے گا، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں بجا لائیں۔ اگر خدا کی مرضی ظاہر ہوئی ہے تو پھر ہمیں اس کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں اس کی مرضی کو جانیں اور خداوند کی طرف لوٹیں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں آئیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے لیے میں ایک نیا گیت گاؤں گا۔ زبور 145 اور 144، آپ اس کو ضرور پڑھیے۔ اور وہاں لکھا ہے کہ خداوند میری چٹان ہے، وہ مبارک ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ خدا میں نے تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا، میں 10 تار ساز بربت پر تیری مدح سرائی کروں گا۔ وہی بادشاہوں کو نجات بخشتا ہے۔ اگر نجات اس نے بادشاہوں کو دی ہے، دنیا کے اندر اس نے نجات کا کام کیا ہے، بشارت کا کام کیا ہے، تو پھر آئیں اس مالک خداوند کو جو قدوس ہے، جو برحق ہے، جس کے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا، اس کو اپنی زندگی میں قبول کریں اور اس کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں، کیونکہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، تو پھر تو کیا ہوگا؟ برکت پائے گا، سربلند ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے ہونٹوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے پاؤں کو خدا سے دور رکھتے ہیں، تو پھر اس برکت کو بھی آپ رسیو نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا یہی چاہتا تھا کہ آپ برکت حاصل کریں، اور یہی خدا چاہتا تھا کہ آپ نجات حاصل کریں، تربیت حاصل کریں اور شکر گزاری کریں اور خدا کے سامنے آئیں۔ تب آپ کی دعا پاورفل ہوگی، پھر آپ اچھے طریقے سے اس میں بیدار رہیں گے اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے رہیں گے۔ سلیمان بادشاہ نے بڑی خوبصورت اور حکمت کی بات کہی، اور اس نے کہا میرے اور آپ کے لیے، اس نے کہا اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں۔ تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا۔ اگر سلیمان بادشاہ جو ہے اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے، آسمانی باپ کی تعظیم کرتا ہے، اور اپنے مالک خدا کا فرما بردار بیٹا بنتا ہے، تو پھر ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو قبول کریں، اور آج اپنی زندگی اپنے مالک خداوند یسوع کے سپرد کریں، اور دعائیہ مذہبے کو بحال کریں، ایک دوسرے کو دعا کے لیے اکٹھا کریں، روحانی مجلسیں اکٹھی کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یوئیل نبی کی معرفت کہ صہیون میں نرسنگا پھونکو اور دعا کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ ہمیں ضروری ہے کہ مقدس محفل فراہم کریں، اکٹھے مل کر دعا کریں، شکر گزاری کریں، حمد کریں، تعریف کریں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ خداوند خدا آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بہت برکت دے۔ جتنوں نے آج خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سنا ہے، خدا ان کو بھی برکت دے، اور خدا ان کو بھی برکت دے گا جو اس میسج کو آگے ڈیلیور کریں گے۔ تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام، پیار۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی برادر ولسن کامران کو ضرور یاد رکھیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس کلام کے وسیلے سے میں آخر میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی پتا، یسوع کے نام میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں اور تیرے نام کو جلال دیتا ہوں مالک خداوند، کہ یہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہو، اور جتنے بھی مالک خداوند تیرے بیٹے، تیرے بیٹیوں نے تیرے کلام کو، تیری آواز کو سنا ہے، اے مالک خداوند کی زندگیوں میں 100 کا 100 گنا پھل لائے، اور یہ دعا کرنے میں، شکر گزاری میں تجھ میں بیدار رہیں اور تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے پر ایمان لائیں۔ اے مالک خداوند یسوع کے نام میں ان سب میرے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین، آمین، آمین۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔ بائے بائے۔